गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हमारे प्रोग्राम का टाइटल राइजिंग पाकिस्तान, और जब बात पाकिस्तान की है और बात राइजिंग पाकिस्तान की तो उसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूशन देनी है और हर डोमेन में देनी है। आज है 17 अक्टूबर, गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन। जब इसकी मुनासबत से हम बात करते हैं और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, जो पहला उसका नुक्ता है वो है पॉवर्टी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा। सो कैसे इसके लिए अपना रोल हमने प्ले करना है, कैसे गवर्नमेंट के साथ मुखिर हजरात ने, कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने, इंडिविजुअल्स ने रोल प्ले करना है अपने फलाही कामों से, अपने समाजी कामों से, अपनी सोच से, अपने मिशन से। आज हम उसकी बात भी करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा शुएब, यूएन की आपने बात की, उसकी एक जारी करदा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आलमी आबादी का 7% यानी कि 575 मिलियन लोग जो हैं 2030 तक इंतहाई गुर्बत का शिकार रह सकते हैं। तो ये स्टैट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं और ये सिर्फ हम पाकिस्तान के स्टैट्स नहीं बता रहे, ये हम एक ग्लोबल ओवरऑल एक रिपोर्ट जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑब्वियसली ये हर जगह का मसला है, हर मुल्क का मसला है और यकीनन इस पे मिल के हम सब ने बात भी करनी है और इसके हवाले से हमने काम भी करना है। बिल्कुल। अच्छा शुएब, ऐसे में हर दफ़ा यही चीज़ आ सकती है कि गुर्बत का खात्मा करना है तो बस हुकूमत ने काम करना है। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने इसको रेज़ भी किया, इसीलिए हमने जिक्र किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमतों के साथ साथ जो मुखिर हज़रात होते हैं, जो इदारे होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, इदारों की भी ज़िम्मेदारी होती है। यानी किस तरीके से आप जो कमा रहे होते हैं, जो आप अर्न कर रहे होते हैं, आपने वापस उसका एक हिस्सा कम्युनिटी में लगाना होता है। एट द सेम टाइम सभी ने अपने स्टार्ट किया ना, 7% जो कि आलमी आबादी का हिस्सा आपने जिक्र कर दिया, 575 मिलियन अफराद का, और 2030 की बात की जा रही है। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है बात करना कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस भी करना है। वो तमाम मुल्क जहाँ पर हम ऑलरेडी देखते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, हम देखते हैं डेवलपिंग नेशन की जब हम बात करें तो वहाँ पर, और बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर हमें देखना है कि पॉवर्टी एलिवेशन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है आज हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान में बहुत से इदारे, बहुत से अफराद काम कर रहे हैं, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर से। अपना ब्रांड भी चला रही हैं और बहुत सारी ख़वातीन को मोटिवेट भी कर रही हैं और उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है। इंस्टाग्राम पे जब मैंने भी पेज देखा तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल होता है कि लॉन्ग ड्रेसेस को किस तरीके से आप कैरी करें, स्पेशली उसको फॉर्मल नॉन फॉर्मल गैदरिंग्स में आप बहुत अच्छे से पहन भी सकें। और होम बेस्ड है, आप देखिए घर से बैठ के वो चला रही हैं इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनम जिलानी। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अनम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनम, कितने साल हो गए आपके बिजनेस को? आई थिंक इट्स बिन 5 इयर्स। 5 इयर्स। देखें गेस्ट के आने से पता चल रहा है कि फैशन डिजाइनर है। आप देखें जैसे उनका अपना ड्रेस देखिए माशाल्लाह। मतलब इट्स अमेजिंग, एक द वे यू आर कैरिंग, अगर हम दिखा सके इसको मास्टर शॉट पे भी तो इट्स अमेजिंग। कलर बहुत मजे के और आपने इसको बड़ा अच्छा कैरी भी किया है। सो ये थोड़ा सा पहले अपने ड्रेस को एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये रॉ सिल्क में एक शॉर्ट सा कुर्ता बना हुआ है विद लिटिल बिट एम्ब्रॉयडरी, और दुपट्टा है पर इसका थोड़ा सा मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल कर दिया। यहाँ से बिल्कुल पट्टी है, हाँ बारीक सी। हाँ जी, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेस लगी हुई है। ओके। अच्छा, वैसे ये वैसे वाकई एक अच्छा ट्रेंड वैसे शुरू होने जा रहा है या आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अडैप्ट किया कि पतली बिकॉज़ वो इतना यहाँ से एक मोटा सा दुपट्टे की लेयर आ रही होती है तो आपका पूरा स्टाइल भी खराब हो जाता है। नॉर्मली लोग दुपट्टा नहीं कैरी करते हैं और अगर थोड़ा स्टाइलिश बना हो तो मेरे ख्याल से पता कैरी कर लेता है। अच्छा नहीं, और हर डिज़ाइन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कुछ ड्रेसेस दुपट्टे के बगैर इनकम्प्लीट भी लग रहे होते हैं, तो उनके साथ अगर आप दुपट्टा लेते हैं तो उसकी कंप्लीट लुक आती है और बड़ी ग्रेस आती है। सही बात है, वेरी ट्रू। सो ज़्यादा काम आपका पार्टी वेयर पे होता है या ब्राइडल पे होता है? अच्छा, ज़्यादा काम मेरा नॉर्मली कैजुअल वेयर है, फॉर्मल और कैजुअल भी है। और नॉर्मली जैसे टी पे चले गए, कहीं पार्टी पे चले गए, उस तरह लंच पे। सो हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस? अच्छा, हम लोग शुरू से आई वाज लाइक डिज़ाइनिंग में थी मैं कपड़ों की, और मतलब हमेशा से शुरू से एक शौक होता है ना आपको। तो आई गॉट मैरिड और फिर आई थॉट कि क्यों नहीं, एक अच्छा बिजनेस भी है, अच्छा अगर आपका है भी तो आप कर भी सकते हो।
تو پھر میں نے سوچا چلو کر لیتے, لیٹس ٹرائی. کتنا عرصہ ہو گیا؟ اٹس بن 5 years. 5 سالوں میں. رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ بہت اچھا. اوکے. کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ فزیکل اسٹور بھی ہونا چاہیے؟ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہو, بیکاز میرے پاس آئی ہیو 3 kids ماشاء اللہ, تو مجھے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اس لیے میں نے ہوم بیسڈ ہی کر رکھا ہے. اچھا. کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکوں, اور پھر میں بتیک کو بھی ٹائم دے سکوں, اور ایمبرائڈری والے بھی وہاں پر ہی ہیں, اور اڈے والا بھی وہاں, ہینڈ میڈ والا بھی وہاں پر ہے. سالوں کو آپ نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے کہ چلو یہیں پہ میرے سامنے کام کرو گے کیونکہ میرے بچے ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے. بہت میرے خیال سے بہت ایزی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر if you're looking after 3 kids نا تو بہت ایزی ہے. اور آپ دیکھیں آپ کی مسلسل سپرویژن رہتی ہے پھر کام. اور اب تو میں نے دیکھا اوپر والے پورشن میں لوگوں نے پورا وہ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, یا نیچے والے ایک پورا پورشن ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, اور باقی وہاں پہ سارے کاریگر ہوتے ہیں. ہاں, میں نے ایک نیکسی سی بنائی ہوئی ہے بالکل. نہیں ویسے لوگ اس طرح سے پلان کریں جن کے پاس. نہیں, میں نے باہر نیکسی بنائی ہوئی ہے, اور سارا وہاں پہ ہے میرا اسٹاف. ویری نائس. بہت زبردست. شروع جب میں نے کیا تھا تو آف کورس بہت کم میں شروع کیا تھا, اور ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب ماشاء اللہ اٹس ریئلی گڈ. اوکے. تو آپ زیادہ تر جس طرح فیبرک کے لیے یا را مٹیریل کے لیے خود جاتی ہیں, یا یو ہیو نا ایوری تھنگ سارٹیڈ کہ اچھا یہ چیز یہاں سے آنی ہے وہاں سے آنی ہے؟ نہیں, خود جاتی ہوں جب مجھے پتا ہو کہ مجھے کیا بنوانا ہے. اگر نارملی جو میرا ایک ڈیزائن بن رہا ہے اور کسی اور کو چاہیے تو پھر تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے منگوانا ہے, کہاں سے لینا ہے. اگر مجھے کچھ چینج کرنا ہے تو پھر میں خود جاتی ہوں. اچھا کپڑا لینے کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ اچھا, اس بار میں نے اپنے لیے امپورٹنٹ کپڑا دبئی سے کیا. اوکے. ہاں, بیکاز ان کا سلک بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور نارملی میں کراچی یا فیصل آباد خود جاتی ہیں وہاں سے لینے کے لیے؟ خود جاتی ہوں. اوکے. اب مطلب دیکھیں ایک جوڑے کے پیچھے ایک تو یہ کہ آپ کا پورا تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے. بیکاز میری بہن بھی رہتی ہے کراچی. اوکے. تو نارملی میں اسے بھی کہہ دیتی ہوں, اور زیادہ تر اگر زیادہ مٹیریل لینا تو میں خود جاتی ہوں. یعنی زیادہ مٹیریل کے علاوہ بھی اچھا اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیں کراچی اور فیصل آباد. سو اف یو آر لیونگ ان پنجاب اور کے پی تو فیصل آباد ذرا قریب ہے, تو آئی تھنک دیٹس بیٹر. کراچی تو دور پڑ جائے گا, بٹ اف یو آر ٹورڈ دی سدرن پارٹ تو کراچی از فائن. بالکل ایسے. اچھا ارم, ٹرینڈس کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں اب, بیکاز آپ لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہوگا کہ وہی ڈیزائن اب دوبارہ نہیں چل سکتے. ہر سال تیزی سے ٹرینڈس چینج ہوتے جا رہے ہیں. اور جب نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس اے ڈفرنٹ ڈیزائن اینڈ اے ڈفرنٹ اسٹائل, کہ کسی نے ایک نے پہنا ہے تو ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے یا ڈفرینٹ اسٹائل ہو جائے, تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اور چل رہا ہے اس وقت ٹرینڈ میں کیا ہے؟ ٹرینڈ میں آج کل تو پولکا ڈاٹس کا بہت فیشن ہے. اوکے. ہاں, اور لیپڈ کا بہت زیادہ فیشن ہے. زیبرا فیشن میں آیا ہوا ہے, پرنٹڈ زیبرا بھی. جانوروں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں, اور لانگ شرٹس اور سالڈس تو ہمیشہ ہی بڑے. سالڈس کبھی نارمل ویئر کے لیے سالڈس آر گڈ. لانگ شرٹس نہیں, جراف سٹائل نا. نہیں, ایمبرائڈریز ہوئی اس کے اوپر. ایمبرائڈری ہوتی ہے. اچھا, جس طرح لیس آپ کے بھی دوپٹے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی لیس آپ نے استعمال کی ہوئی ہے, ادروائز بھی تھرو آؤٹ یور ڈریس. لیس جب بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو بہت کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اسٹچنگ کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اسٹائل تو آتا ہے. لیس آر مور ایکسپینسو دین ایمبرائڈری ان فیکٹ. یس, لیس زیادہ مہنگی پڑتی ہے. اچھا, ویسے جب بھی ظاہر سی بات ہے کپڑا آپ نے جب اچھا استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر ڈیزائننگ آپ کریں, کام کروانا ہے, ظاہر ہے آپ کو پیسے بھی دینے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ لیس کی بھی اپنا خرچہ ہے, تو اوبیسلی ایک ڈریس کی کاسٹ نکلتی ہے. تو کیا لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے بہت مہنگے بیچتی ہیں؟ کیونکہ زیادہ سے ڈیزائنر جو سمجھتے ہیں نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, جو سمجھتے ہیں نا کہ یار کاسٹ نکلتی ہے, اور آپ خود بھی بنانا تو اس میں کوئی اتنا مارجن نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ خود بنانا تو آپ کو زیادہ محنت لگے گی. آل دا وے آپ کو جانا ہے, آپ کو ایک ایک چیز لینی ہے. یہ تو آپ کو آل دا وے ہینڈ ریڈی ٹو ویئر مل رہا ہے. یہ تو مطلب اٹس ایزی فار یو. اور میرے خیال سے جو سمجھتے ہیں وہ پے کرتے ہیں. آپ نے باقاعدہ فیشن ڈیزائننگ کو پڑھا؟ ہاں جی, ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد اسے پرسو کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی, زبردست. اور جیسے ہم نے کیجول پہ زیادہ کام کی بات کی, پھر اسٹل جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کام پہ, وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں گے نا فار برائڈل اور سم تھنگ؟ نہیں, زیادہ تر برائڈل بھی بناتی ہوں. اوکے. لیکن اتنا زیادہ نہیں بنایا ابھی. کیوں نہیں زیادہ بناتی؟ محنت بہت ہے اس میں. بہت محنت ہے, بہت محنت تو ہے. اور اس ٹائم کے اندر ٹائم بھی بہت زیادہ ہے نا, ٹائم کنزیومنگ بھی بہت زیادہ ہے. اور اکثر آرڈرز بھی مہینہ پہلے آتے ہیں نا, ایک مہینے میں ہمیں جادو کر کے دے دیں. نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 3 دن میں چاہیے کچھ نہ کچھ. 3 دن میں؟ ہاں, نہیں برائڈل نہیں, ویسے نارملی مطلب 3 دن میں ہمیں کچھ نہ کچھ بنا دیں, بس ہم نے کہیں جانا ہے. اچھا, کسی کو جب ارجنٹ نہیں دینا پڑتا نا تو اس کی جگہ پہ آپ بیلنس کر لیتے. نہیں, پھر آپ ارجنٹ کاسٹ لیا کریں نا. نہیں ہوتا ایسا. شاید کام کی ڈیمانڈ پہلے ڈفرینٹ تھی, اور اب ڈیمانڈ بھی, جس طرح ابھی دیکھیں آپ کے دوپٹے کا کام ہے, لیس لگانی ہے, لیس لے کر آنی ہے, اس کے علاوہ اس کو پورا ڈیزائن کرنا ہے, تو بہت زیادہ ڈیٹیل
کام اس میں انوالو ہے کیا یہ بھی ایک ریزن ہے؟ لیکن اگر ہم پہلے کا کام بھی دیکھیں تو ہماری امیوں کے آج تک جو بری جہیز کے جوڑے وہ ایز اٹ از پڑے ہیں, وہ اتنا خوبصورت اور وہ بھی بڑا ڈیٹیل والا کام ہے. کیونکہ وہ امی نے ٹھیک طرح سے رکھا تھا نا, اب والی امی ہم جو ٹھیک نہیں رکھتی, وہ ٹھیک رکھ ہی نہیں رہی چیزیں. نہیں شعیب کہاں, وہ اسی طرح بکسوں میں پڑا ہوا ہے, بکسے ہم نے ایک کھولے دفعہ ایسے پہننا اور باہر دوسری دفعہ نکلتے ہیں. رپیٹ نہیں کرنا. نارملی لوگ ایک دفعہ پہنتے ہیں دوسری دفعہ رپیٹ نہیں کرتے. ہاں اوکے. نہیں آپ بھی رکھ دیں اپنے جوڑے نا بکسوں میں, کیا پتا آج سے 25 سال بعد اس کی ایک نئی ویلیو ہو جب بچے نکال. لیکن نہیں نارملی لوگ اس کو بھی ریڈیو کرواتے ہیں. نہیں اب دیکھیں وہ جو پہلے کا کام ہے جو کچھ سال پہلے تک ہمیں اتنا مہنگا کام نہیں لگتا تھا اور ہم کہتے تھے اچھا یہ تو پرانا زمانہ ہے, پرانے جوڑے. آج دیکھیں وہی کام لاکھوں میں بک رہا ہے. وہ لوگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کوئی ڈیزائنر کے وہ اس طریقے کا ڈیٹیلڈ کام پرانا والا کام پریفر کرتے ہیں, کافی لوگ پریفر کرتے ہیں, تو وہ برا ہوتا ہے. ابھی ایک ایوریج اگر ہم برائڈل ڈریس کی بات کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت ڈیزائنر اور برانڈ اور بہت ایکسپینسو, اور نہ یہ کہتے کہ بالکل ہی کام خراب ہوا اس کا. ایک نارمل ایوریج ڈریس جو کہ اچھا بھی لگے, آپ کیری بھی کریں, کتنے میں بن جاتا ہے, اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ یار ایٹ لیسٹ 1 month 1.5 month تو چاہیے, اور مور دین دیٹ. اوکے, اگر آپ کے پاس کاریگر زیادہ ہے تو چلو آپ کر سکتے ہو. اور کاسٹ میں I think above 3 ہیں ایوریج 3 لاکھ کا. ہاں کیونکہ کام اتنا ہو جاتا ہے شعیب. کام ہو جاتا ہے. اچھا میں واقعی ایک بات بتاؤں, آپ اگر میں اس وقت برائڈل کی بات نہیں کر رہی, نارمل جوڑا اگر شادی کے لیے آپ نے بنوانا ہے سمپل قمیص ٹراؤزر, تو ایکسپینسو ہے. نہیں اسٹچنگ بھی ایکسپینسو ہے, بٹ واقعی اس کے اوپر تھوڑا سا پیٹرن بنا ہوا ہے, 1.5 لاکھ کے قریب اس طرح کی ڈریس, نارمل ڈریسز. تو وہ تو برائڈل ہے, تو آئی ڈونٹ نو. میں تو آپ کو پتا ہے کہ کپڑا تو نظر نہیں آنا, کام ہی کام ہونا ہے. صحیح بات ہے. اور دوپٹہ بھی, اور ٹیلز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کو کتنا ٹیل چاہیے, کیا چاہیے, کتنا بڑا دوپٹہ چاہیے, کیونکہ وہ نارمل دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. وہ پھر خواہشات بھی تو بڑی ہے نا, فرشی لہنگے. اور الحمدللہ 10 سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا ایسا. ویسے جو ہے 10 سال پہلے کیا, ابھی کچھ مہینے بعد ہی اب جب شادیاں ہونے لگی ہیں تو میں جب باقی لوگ جا رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے چیزیں, جب میں کاسٹ سنتی ہوں تو وہ کچھ ماہ کے اندر جتنی چینجز آئی ہیں, اور پھر میں بھی یہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھے وقتوں میں شادی کریں. تو میرا خیال ہے جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی شاید یہی باتیں کر رہی ہوں گی. اسے نارملی آج کل ایک فنکشن کر لیتے ہیں نا. ہاں صحیح کرتے ہیں نا, بہت اچھا شہندی کر لیتے ہیں کہ ہم اسی میں اچھا ایک کر لیں ہم. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ چیزیں ایک تو اتنی مہنگی ہو گئی, پلس آئی تھنک اب بہت ہیوی ڈریس کیری لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو کر رہے ہوتے ہیں, اوکے کر رہے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ آپ ہیوی نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا. نہیں دلہن کی بات نہیں کر رہا میں, پارٹی ویئر کی بات کر رہا ہوں, اس ہیوی ویئر کی بات کروں. آپ جائیں نا پنجاب سائڈ پہ, آپ کبھی پنجابیوں کی شادیوں میں جائیں, یہ حسن ہے, ہر کلچر ہے اور ان کو پسند ہے تو پسند ہے. آپ پنجابیوں کی شادی میں جائیں, آپ کو شاید ہی وہاں پہ نا فرق جب تک کوئی بتائے گا نہیں یہ دلہن ہے, جب 4 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں یہ ہے واقعی جھومر, آپ وہ اپنی شادی کا پورا اٹائر وہ اسی طریقے سے وہ کیری بھی کرتی ہیں یا الگ سے بنواتی ہیں. دیکھیں یہ ان کا کلچر ہے, اور وہ ایک نہیں, وہ تقریباً ساری خواتین ایک طریقے سے اسی طریقے سے وہ تیار بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کلچر ہے. اسی طرح آپ پھر سندھ کی طرف چلے جائیں, وہاں کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. یہاں پر اسلام آباد پنڈی کا ایک الگ کلچر ہے, پٹھانوں کا بھی علیحدہ کلچر ہے, پٹھانوں کا الگ کلچر ہے. پٹھانوں کو تو پورا کام چاہیے ہوتا ہے, اور کام کے علاوہ وہ پورا گولڈ بھی پہنتے ہیں, سارا گولڈ پہنتے ہیں. مطلب وائے سارے گارڈ بھی رکھنا چاہیے ان کو, تو زیادہ تر ہوتے بھی ہیں سیریسلی. ہاں مطلب لٹرلی بہت ہیوی جیولری. خیر وہی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پورا گولڈ پہنتے تو پھر گارڈ بھی ہوتے ہی ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. افورڈ کرنا پڑتا. ریئل گولڈ ہوتا ہے وہ, کیا ہوتا ہے ریئل گولڈ ہوتا ہے جی شعیب صاحب. جی مطلب بہت زیادہ نہیں ہوتا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا, مجھے کیا پتا آپ کس کی. وہ تصویروں میں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا معاملہ. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ چیزیں بہت مہنگی بھی ہو گئی ہیں, آپ ذرا پلین سالڈس کی طرف بھی آ گئے کہ اچھا آپ پلین سالڈ اپنے ڈریس کسی برانڈ سے لے لیں, آپ نے جیولری سے ایکسیسریز سے اسے اسٹائل اپ کر لیا, بیگ کے ساتھ, شوز کے ساتھ, ہاں اس کے ساتھ اسٹائل اپ طریقے سے آپ پلان کر سکتے ہیں. زبردست ہے نا, بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ دین بدلتے ہوئے ٹرینڈس پہ بات کرنا ہمیں ویسے ہی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جو فیشن کی بات ہوتی ہے, آپ لڑکیاں تو کیا آپ لڑکے بھی. اٹس امیزنگ. تھینک یو سو مچ. دیکھیں نا وہ ان کی گفتگو اپنی جگہ, ان کا کام بول رہا ہے, ہمارے سیٹ پہ بول رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنا زبردست کام ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے پاکستان کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور تمام پاکستانیوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. حالیہ سیلاب کی اگر بات کی جائے تو اس جیسا ڈیزاسٹر ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا, اور یقین جانیں جتنا نقصان ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہم سب پہنچ جائیں اور اپنے لوگوں کی وہاں پر مدد کریں. اب ظاہر سی بات ہے ڈونیشنز دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے, کافی حد تک سچویشن اب بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن جو ریہیب کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوبارہ لوگوں کو اسی زندگی کی طرف واپس لایا جائے, ان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں سب نے مل کر جانا ہے, ہیلپ کرنی ہے. اچھا, اب اس طریقے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں کافی فلاحی ادارے ہیں جو کہ اس حوالے سے بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. آج ہم ایک اور ادارے کی بات کریں گے, دیٹ از پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ. اس ادارے سے متعلق گفتگو کریں گے اور کس طرح سے وہ کمیونٹیز جہاں پہ آلریڈی اتنے مشکلات اتنے مسائل تھے اور بالخصوص قدرتی آفت کے بعد جس طرح سے وہاں پر زندگی کی ایک روشنی بڑی مدھم سی ہو گئی تھی, دوبارہ سے اس کمیونٹی کو قائم کرنا, دوبارہ سے اس میں ایک چہل پہل لے کر آنا, زندگی کی روشنی کو وہاں تک پہنچانا. جس طریقے سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے کام کیا جس سے متعلق ہم گفتگو بھی کریں گے. کچھ سٹیٹس شیئر کر دیتا ہوں آپ سے میں. صرف 2024 اور 25 کی بات کروں تو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے مختلف سماجی اور فلاحی کام کرتے ہوئے 2 کروڑ 22 لاکھ سے زائد لوگوں کو مالی معاونت فراہم کی. اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں جس طریقے سے کام کیا گیا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی طرف سے تو 22.22 ملین افراد کو ابھی تک یہ سپورٹ کر چکے ہیں سامہاؤ کسی نہ کسی ڈومین میں. چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نادر گل بڑیچ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آلریڈی ظاہر ہے پی پی ای ایف کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ غربت کے خاتمے سے متعلق آپ لوگوں کا ایک اپنا ایک پلان ہوتا ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, بٹ اس پلان میں ایک جو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ایسی کسی بھی قدرتی آفت کا آ جانا, کسی بھی ایسی کمیونٹی کا, کسی علاقے کا, کسی شہر کا, گاؤں کا, دیہات کا, قصبے کا متاثر ہو جانا ہوتا ہے کہ آپ نے آلریڈی ایک پلان بنایا ہوتا ہے, یہ ایک ایڈیشنل چیز آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کام کتنا متاثر ہمیں کلائمیٹ چینج نے کیا ہے ہمارا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. جی سر فیض جی, آج غربت میں خاتمے کا عالمی دن بھی ہے, تو اس حوالے سے ایک تو آپ کا جو پیچھے ٹائٹل ہے رائزنگ پاکستان کا, تو اس میں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر کہ جب ہم غریبی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام چل رہا ہے, سوشل سیفٹی نیٹ کا, جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس میں 10 ملین کے قریب خواتین ہیں جو بینیفٹ لے رہی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غربت کی بالکل نچلی سطح پہ ہیں, اور اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے, حکومت پاکستان اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کی سپورٹ سے ہم نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی 2 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور مختلف انٹرونشن ہم نے کی, لیکن 3 پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو سکسیسفل رہے, جس میں کہ ان غریب گھرانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لائیولیہوڈ انویسٹمنٹ پلان بنا کے اور پھر ان کو اسیٹس پرووائڈ کریں کہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکیں. دوسرا یہ کہ اس خاندان کے کسی بچے یا بچی کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل دے دیں, اور تیسرا ہے کہ ان کو انٹرسٹ فری لون آپ پرووائڈ کریں. یہ 3 پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جو ان خاندانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کیا بسپ کے ساتھ, جس میں کوئی 3,48,000 گھروں کا ہم نے ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کیا, اور اس میں سے 1,08,000 ایسے خاندان ہیں جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. صحیح. تو یہ اسٹریٹجی ہے بیسیکلی جو غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک نسخہ ہے بیسیکلی. لیکن ایک جو چیلنج ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ انکم پاورٹی ایڈریس کرتے ہیں کسی بھی خاندان کی کہ وہ روزگار کمانا شروع کرتے ہیں, اپنے روزمرہ کی ضروریات پورے کرنے شروع کرتے ہیں, لیکن اگر گھر کے اندر ایک بیماری آ جائے یا ایک سیلاب, ایک ڈراؤٹ آ جائے تو وہ زیرو سم گیم ہو جاتی ہے. وہ غربت کی دوبارہ نیچی جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں 18% تک آ گئی تھی غربت, لیکن پھر دوبارہ کووڈ کی وجہ سے, فلڈ کی وجہ سے دوبارہ 25% پہ آ گئی. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر ہم پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں, 2005 کا ارتھکویک, اس کے بعد کنٹینیوسلی مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیزاسٹر آتے رہے, تو کلائمیٹ چینج کے اثرات یقیناً بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک کے اوپر. اور اس میں یہ ہے کہ اس سال بھی فلڈ آیا, اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ حکومت پاکستان کی معاونت سے, ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن کی معاونت سے, ہم نے 2005 سے ہمیشہ ایمرجنسیز کے اندر کام کیا. اور 2005 کا جو ارتھکویک تھا اس میں وہ جو کہتے ہیں نا بلڈ بیٹر بیک, تو ہم نے کوئی 1,22,000 قریب ارتھکویک سسمک گھر بنائے کشمیر میں اور کے پی کے اندر جو افیکٹڈ پاپولیشن تھی. اس کے بعد 2010 کا فلڈ آیا, اس کے اندر ہم نے کنٹریبیوشن دی.
پھر 2022 کا جو فلڈ آیا اس میں نہ صرف یہ کہ ریلیف کا ہم نے کام کیا بلکہ ریہیبلیٹیشن پہ ہم نے کام کیا. کوئی 600 کے قریب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں جس میں اسکول ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, واٹر سینیٹیشن ہے, جن کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا. ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے پروجیکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیے. اس سال بھی انفارچونیٹلی اگین جب 10 اگست کو بنیر کے اندر شروع ہوا یہ کلاؤڈ بسٹ, اور اس کے بعد یہ ایکسپینڈ ہوا کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, اس کے بعد پنجاب, تو پی پی ایف ان اداروں میں سے ایک ادارہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا. اور ہم نے اب تک کوئی 2000 ٹن کے قریب سامان, جس کے اندر فوڈ, نان فوڈ آئٹم, ہائیجین کٹس ہو گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیمپ اور لائف اسٹاک کے کیمپ ہم نے آرگنائز کیے, اور کوئی 45,000 خاندانوں کو ہم نے یہ سپورٹ دیے اکراس دا بورڈ, اور اسٹل ہمارا یہ آپریشن چل رہا ہے. 2022 کا جو فلڈ تھا اس کے اندر ہم نے ریہیبلیٹیشن کام شروع کیا, جیسے میں نے بتایا کوئی 600 انفراسٹرکچر پہ کام ہوا. لیکن یہ کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے میٹیگیشن پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے, پریپیئرنیس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل. تو ہم نے انہی کوئی 60 کے قریب ڈسٹرکٹ ہیں جس کے اندر ہم نے 600 سے زیادہ سپورٹ ٹیم, ہم نے ایمرجنسی سپورٹ ٹیم ان کو ٹرین کیا پروونشل حکومتوں کے ساتھ مل کے, 1122 کے ساتھ مل کے, تاکہ جب بھی کوئی فلڈ آتا ہے تو کم از کم یہ کہ امیڈیٹ ریسکیو کے حوالے سے اور لوگوں کی جانیں بچانے کے حوالے سے اپنا رول پلے کر سکیں. ان کو ہم نے ٹول باقاعدہ پرووائڈ کیا, اور بہت ساری کیس اسٹڈیز مطلب موجود ہیں کہ جن علاقوں میں یہ ٹیمیں موجود تھیں انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ اور پاک آرمی کے ساتھ مل کے ریسکیو میں بھی حصہ لیا اور بہت ساری جانیں بھی بچائیں. اور اس کے علاوہ لائیولیہوڈ کے حوالے سے ہم نے سپورٹ کی ہے ان ریجنز کے اندر جن میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پہ ہم نے کام کیا ہے, لائف اسٹاک کی سپورٹ ہم نے ان کمیونٹیز کے اندر دی ہے, اور اسٹل یہ کام ہمارا جاری ہے. صحیح, زبردست. اچھا سر, ابھی لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے آپ لوگ بیکاز اس سے پہلے بھی مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ ٹھیک ہے ہم مدد کر رہے ہیں, ہم ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک ہو سکتا ہے. غربت کا خاتمہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب ہر کوئی اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہو جائے. سو اس حوالے سے ابھی آپ لوگ کس کس کیپیسٹی میں کام کریں؟ میں حالیہ سیلاب کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں کہ اب آپ لوگوں کا آگے کا پلان کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو کام جتنے بھی ایریاز ہیں آلموسٹ تمام پاکستان کے اندر ہم نے کام کیا ہے. اس وقت جو ورسٹ ہٹ ایریاز ہیں کے پی, جی بی, اے جے کے اور پنجاب, اس کے اندر ہمارے جو پہلے سے ریگولر ڈیولپمنٹ کام چل رہے تھے وہ اسٹل کنٹینیوڈ ہیں. اس میں یہ کہ جو لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے ایگریکلچر لائف اسٹاک کے اندر ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ فری لون جو ہے, یہ پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون ہے جو کہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان میں یہ ہے کہ لوگوں کو بغیر بلا سود قرضے دے کے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں, اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں. تو یہ کام ہمارا جاری ہے. دوسرا یہ کہ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے. ہمارے 65% آبادی جو ہے 25 سال سے کم عمر کے نوجوانوں اور بچوں کی ہے. تو اس کے لیے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایک طرف ہم انٹرسٹ فری لون پہ کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. سندھ اور بلوچستان کے اندر ہم کوئی 22 اضلاع میں کام کر رہے ہیں جس میں 7 نیچرل ریسورسز ہیں, جس کے اندر مینگو ہے, بنانا ہے, اولیو ہے, ڈیٹس ہیں, ڈیری پروڈکٹ ہیں, انین ہے. 7 پروڈکٹ ہیں جس کے اراؤنڈ ہم نے کوئی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے ان کو ٹریننگ دی ہے. ٹریننگ فائنینشیل لٹریسی کے اندر ویلیو چین کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, فارمل اکانومی میں کیسے آ سکتے ہیں تاکہ جو حکومت کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں لون کی اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5 لاکھ 25 لاکھ اور 3 کروڑ کی گرانٹس بھی دی ہیں کہ تاکہ وہ اپنے کولڈ چین کو مینٹین کر سکیں اور جو پروڈکٹ ہیں اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے 4 سال کی جو ہماری ایفرٹ تھیں اس میں کوئی 47,000 کے قریب امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں. کیونکہ جب آپ ایک ایس ایم ای کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے, تو 5-10 سے لے کے 70-80-100 تک کے لوگوں کو وہ روزگار دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اسمال میڈیم انٹرپرائز کو اسٹرینتھن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سروسز بڑی امپورٹنٹ ہے. حکومت پاکستان کا اس وقت بھی پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون مختلف بینکوں کے ذریعے چل رہا ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایریا جیسے بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا کچھ علاقے ہیں, ساؤدرن پنجاب ہے, بینکوں کی پریزنس کم ہوتی ہے. تو اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بینکوں کو گاؤں کی سطح پہ لے کے جائیں, گاؤں کے لوگوں کو بینکوں تک لنک کریں. تو $3.5 ملین ہم نے لوگوں کو لنک کر کے ان بینکوں سے لون ان کو دلوایا تاکہ اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہمیشہ ایک پرابلم رہتا ہے.
تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان میں ویلیو چین ایڈ کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر تاکہ اس کی ایکسپورٹ کو ہم انہانس کر سکیں. پچھلے 3 سالوں میں حکومت پاکستان نے کراچی میں فوڈ فیسٹیول ارینج کیے جس میں ہم نے اسی پروگرام کے تحت جو ہمارے میڈیم اسمال انٹرپرائزز تھے ان کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا اور ان کے مختلف ممالک ساتھ لنک ہوئے اور مور دین $25 ملین کے ان کو آرڈر بھی ملے مختلف ملکوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جو فلڈ افیکٹڈ پاپولیشن ہے یا جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہی اسٹریٹجی ہے لائیولیہوڈ کی کہ آپ ان کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ان کو اسکل امپارٹ کریں, ان کو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کریں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو آپ اسٹرینتھن کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان اس وقت بڑا فوکس ہے کہ جو اڑان پاکستان کا انیشیٹو ہے جس میں ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, منرلز, انرجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلس آئی ٹی کے شعبوں کے اندر جو حکومت کوشش کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے دورس اثرات ہوں گے اور اس سے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز جنریٹ ہوں گی. کافی سارے اس کے اندر انیشیٹوز ہیں اڑان پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تھرو واقعی ینگسٹرز کو بھی ہر طریقے سے امپاور کرنے کی کوشش کی, خواتین کو بھی, اور اس کے علاوہ بھی بزنسز کو بھی پروموٹ ہر طریقے سے کرنے کے لیے فیسلٹیز موجود بھی ہیں. ناظر صاحب, ہم آج کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ غربت کے خاتمے کا عالمی دن, ایسے میں اس سال کی تھیم بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے ہم نے جو غریب خاندان ہیں ان کی عزت نفس کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس بھی کیا جا رہا ہے. آپ لوگ کس طرح سے اس کو میک شور بھی کرتے ہیں, اس کی عکاسی آپ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص یا خاتون جب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے روزگار پہ ہوتے ہیں تو ان کی جو سیلف ڈگنیٹی وہ آٹومیٹکلی انہانس ہو جاتی ہے. ایک پرائڈ آ جاتا ہے کہ جی میں خود محنت کر کے اپنا گھر, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں یا پال رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنا میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیلف اسٹیم کو بڑھانے کا پہلا سٹیپ ہے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی انٹرونشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل فلڈ کے اندر اگر آپ شاید ٹی وی پہ آپ نے کوریج بھی دیکھی ہوگی, ہماری بہت ساری ڈسٹریبیوشن آنریبل فیڈرل منسٹرز نے, ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب بھی موجود تھے جہاں پہ ہماری ڈسٹریبیوشن چل رہی تھی. یو این کے اسفیئر اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ایمرجنسی میں اگر کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا اسٹیپ لینے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہیں لائنوں کے اندر اور دھکا پیل ہو رہی ہے اور ان کی سیلف ڈگنیٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوتی ہے. ہمارا بڑا ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے, پراپر جگہ پہ ان کو بٹھا کے طریقے سے پورا میکینزم ہے ڈسٹریبیوشن کا کہ جس کے ذریعے ان کو ہم وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے اندر بھی انکلوزیونیس بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں جو کہ مائنارٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہم کوئی 500 کے قریب بچے ہیں جو کہ ہندو اور کرسچن کمیونٹی سے ہیں جن کو سندھ اور پنجاب کے اندر ہم ٹرین کر رہے ہیں. خواتین کی جب انکلوزیونیس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ہم نے جو انٹرسٹ فری لون اب تک ڈسبرس کیے ہیں کوئی 35 لاکھ کے قریب لون ہم نے ڈسبرس کیے ہیں اور اس میں 66% خواتین ہیں. تو یہ ساری کی ساری سپورٹ جب آپ دیتے ہیں تو اس سے یقیناً لوگوں کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ڈگنیفائڈ محسوس کرتے ہیں وہ, اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان اشرف المخلوقات کا حصہ ہے اور ہر انسان ایک قابل عزت ہے. صرف یہ ہے کہ جب اپارچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں تو پھر شاید تھوڑا سا ان امپلائمنٹ کی وجہ سے اچھا برا وقت تو ظاہر سی بات ہے کسی پہ بھی آ سکتا ہے. کوئی آج یہاں پر ہے تو وہ یہاں آ جائے گا, یہاں پر ہے وہ یہاں پر, تو وہ دینے اور لینے والی تو اللہ کی ذات ہے. لیکن جب آپ کا دینے والا ہاتھ ہے تو اس چیز کو میک شور کریں پلیز کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اپنے لائکس کے چکر میں, اپنے ویڈیوز کے چکر میں, سوشل میڈیا اپنا کانٹینٹ کے چکر میں, لوگوں کو دکھانے کے چکر میں پلیز کسی کی عزت نفس. ایون اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کرے, دیٹس وائی ویڈیو بنا رہے ہیں, تب بھی ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سمبڈی کسی کی عزت نفس مجروح ہو. آپ کسی کے کانسنٹ کے بغیر اس کو اپلوڈ نہ کریں, بلکہ جو لینے والا ہاتھ ہے وہ اکثر مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ آپ پوچھیں بھی تو وہ نہیں بھی کر رہا ہوتا. آپ ضرور ویڈیو بنائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ایسا ماحول ہے اور واقعی اس سے لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اگر واقعی موٹیویٹ, اگر آپ کا مقصد ہی ڈفرینٹ ہے تو پھر پلیز اجتناب کریں, کیونکہ عزت نفس کی کاسٹ پہ آپ کسی کو اگر 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. بہت شکریہ سر. میرا حال جی اس میں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ اگر اس ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے
PPEF جس طریقے سے کام کر رہا ہے, بالخصوص قدرتی آفات میں کام کر رہا ہے, اس سے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے تھے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان میں یوں تو بہت سے لوگ بہت زبردست کام کریں, ایسے میں بہت سے اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں پاکستان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سماجی کارکن ہیں, پاکستان اوورسیز فورم یورپ ریجن کے صدر ہیں میاں وقار اکمل صاحب. سماجی کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جس میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی ہے, جس میں مستحق بچیوں کی شادیاں بھی ہیں, جس میں یتیموں کے لیے بہت سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستانی کسی اور ملک میں کسی وجہ سے قید میں ہوتے ہیں, ان کو قانونی معاونت فراہم کرنا, ان کی وہاں سے رہائی پاکستان لے کر آنا, پلس بہت سے ایسے بھی ایشوز آ جاتے ہیں جیسے کسی کی وہاں پر ڈیتھ ہو جانا اور پھر اس کی باڈی کو پاکستان لے کر آنا. تو بہت سے ایسے کام جس پر وہ فوکس کریں. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہی از ہیئر ان اسلام آباد. میاں وقار اکمل صاحب السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. گریٹ سر, کب سے آپ اس پاکستان اوورسیز فورم کے ساتھ منسلک ہوئے؟ یہ سر جی یہ 2019 میں اوکے, ہم نے سٹارٹ لیا پاکستان اوورسیز فورم. پاکستان اوورسیز فورم کا جو آفس ہے امریکہ نیو یارک سٹی میں ہے. اوکے, تو پاکستان اوورسیز فورم کے چیئرمین ہیں چودھری شاہد رضا رانجھا صاحب. ٹھیک ہے. وائس چیئرمین دیوان غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, اور میں یورپ ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں. اسی طرح عرب ممالک میں اور کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, مختلف 46 ممالک میں الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک اس وقت موجود ہے. زبردست. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں ہم نے جس وقت یہ کام شروع کیا تو ہمارا اس وقت اتنا ہی خیال تھا کہ ہم اب اوورسیز جو کمیونٹی ہے پاکستانی ہے, ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے, پاکستان میں جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہم مل کے کام کریں گے اور ایک ساتھ بولیں گے, ہماری آواز سنی جائے گی اور ہمارے کام ہوں گے. اور پاکستان اوورسیز فورم کو آپ کو پتہ ہے کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے, پاکستان میں بھی, مختلف اداروں میں بھی. لیکن جس وقت ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے, ایک فورم بنایا ہے, تو الحمدللہ گورنمنٹ بھی ہماری بات سنتی ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی ہماری بات سنتی ہے. اور اس سے پھر ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے پھر سوشل کام شروع کر دیا پاکستان میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے. اس میں سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا بچیوں کی شادی کے, جو غریب بچیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, بال سفید ہو رہے ہیں, اور کتنی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ شادی نہیں ہو رہی ہوتی کہ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے ہیں, جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ بچیوں کی شادیاں کی ہیں ود جہیز. ٹھیک ہے, ایک اچھا اپنے فیملی کے ساتھ خوش ہے, ماں باپ خوش ہیں, وہ دعائیں دے رہے ہیں, اور سب اوورسیز پاکستانیوں کی دعاؤں سے, ان کی جو فنڈنگ پیسہ ہے ان کی وجہ سے. اور ہمارا پاکستان میں آ کر صرف پیسے بھیجنا ہمارا مقصد تو نہیں ہے نا. ہمارا مقصد ہے ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں, جس سے ان فیملیوں کو ڈائریکٹ کو فائدہ ہو, مفید بالکل ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ. سر میں اس پہ ضرور ایک تھوڑی رائے دوں گا, چونکہ ذرا ہم اکثر جہیز کے حوالے سے بات کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو چونکہ کہتے اور کرتے سنا کہ جی ہم نے جہیز دیا اور ہم جہیز دے کے شادی کراتے ہیں. سو سر کیا جہیز دینے سے ایک لڑکی کا گھر بس جاتا ہے؟ کیا جہیز, کیونکہ دیکھیں ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رسم ہے جس پہ اس کو ختم کرنا ہے ہمیں, چاہے ایز اے سوشل ورک ہی ہمیں کام کریں, بٹ ہم اسے پروموٹ کر رہے ہیں پرابیبلی. سو واٹس یور ٹیک؟ ہاں, بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیں ایک صرف جہیز ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی شادی کرنی ہے, زندگی گزارنی ہے, اس کے لیے صرف جہیز تو نہیں ہے. لیکن پرابلم جو ایشو بنتا ہے نا, وہ اس کا سٹارٹ جہیز سے ہوتا ہے. اب جس وقت دوسرے گھر میں جاتی ہیں, خالی ہاتھ جاتا ہے, کوئی 1-2 سوٹ لے کے 10 سوٹ لے کے بھی چلا جائے, گھر کا برتن نہیں ہے. اور یہ فیملیاں اتنی غریب ہیں, اتنی کمزور حالات ہوتی ہیں ان کے کہ یہ نہیں چل ہی نہیں سکتے. اور ظاہرہ لینے والوں کو سب سے زیادہ اس میں سوچنا ضرور چاہیے کہ واقعی جب ایک کمیونٹی کے ڈائنامکس اس طرح کے, وہ بچیاں شادی کرنا چاہتی ہیں, ان کے رشتے اگر نہیں ہو رہے تو پھر جمپ ان کرتے ہیں اس طرح کے ادارے, وہ کہتے ہیں اچھا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل جہیز کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے, اور ہم اس کو ابھی بھی ہم اس کو ایک قرض ہی سمجھتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خدا را
شادی بچیوں کی کریں ضرور لیکن دیکھ بھال کے, کیونکہ جو جہیز کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو نہیں اپنا رہا, آپ سوچیں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی بیٹی کی اس گھر کے اندر, اس خاندان کے اندر, اس علاقے کے اندر کیا عزت ہوگی. تو یہ جو لالچ ہوتا ہے نا یہ والا, اس میں اپنی صرف اس ڈر سے اپنی بیٹیوں کو نہ بہا دیں کہ ان کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں, بلکہ اس چیز کو فوکس ضرور کریں کہ وہ جب بھی شادی کریں وہ ایک اچھی جگہ پر جائیں جہاں پر لوگوں کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو, اسپیشلی جہیز جیسا قرض. اور اسی گھر میں جو لڑکے ہیں, آپ یہ اگزامپل سیٹ کریں, آپ یہ شادیاں اس طرح سے کریں, وہ بچیاں لے کر آئیں اپنے گھر میں, اور بالکل یہ بیرر لگا دیں کہ نو جہیز, تاکہ آپ جب خود اگزامپل سیٹ کریں گے سو آپ جب بیٹی کے لیے رشتہ ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہوگا کہ وی ہیو سیٹ دیٹ ایگزامپل. اور ذرا اس میں سر ایک بات اور بھی, چونکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ بہت سے کام کر رہے ہیں, بہت سی ڈومینز میں کام کر رہے ہیں, یہ کتنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے وہ جہیز میں بھی تو اتنا پیسہ لگ رہا ہے نا, وہی پیسے سے ہم ایک بچی کو امپاور بھی تو کریں, کوئی چھوٹا سا بزنس سیٹ کر کے دیں. ہاں نا, ہماری روزگار اسکیم جو رکشا اسکیم ہے نا, بڑی اس کو شہرت ملی ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے نوجوان لڑکوں کو رکشا دی ہے. ٹھیک ہے, لوڈر رکشا بھی دیے ہیں, اور دوسرے جو مسافروں کو لے کے جاتے ہیں سواریوں والے وہ بھی دیے ہیں, اور جس سے کتنی سینکڑوں فیملیوں کو ڈائریکٹ اس کا سے مفید ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, روزگار لگ جاتا ہے نا, ہاں وہ بے روزگار لڑکا جو پتہ نہیں کتنی مشکل سے گزار رہا ہے زندگی. ٹھیک ہے, وہ رکشا چلانے سے شام کو اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, اس کے شاپ پر فروٹ بھی ہوتا ہے, صحیح بات ہے, وہ سبزی کھانا بھی لے کے گیا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ خوشی بھی ہوتی ہے, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان میں ہم اوورسیز نے کوئی ترسیلات ہی نہیں بھیجنی ہے, صرف پیسہ ہی نہیں بھیجنا ہے. ہمارا دل ہے کہ ہم جا کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان کے لیے خوشحال ملک زندگی میں بہتری لا سکیں, ان کی فائنینشیل جو سچویشن ہے اس کو بہتر کر سکیں. اور یہ دیکھیں, یہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ نے مدد کر رہے ہیں, منتھلی کسی کا راشن لگا دیا, صحیح جگہ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. دیکھیں وہ ان جگہوں پر بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کوئی بزرگ موجود ہیں, یا کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پر آپ اگر ان کو بزنس سیٹ کر کے دینا بھی چاہیں تو وہاں پر کوئی کما نہیں سکتا, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے. بٹ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کما سکتا ہے کوئی, وہ مرد ہے یا عورت ہے, آپ اس کو فائنینشلی امپاور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور وہ بھی اس کا بھی یقیناً اتنا ہی اجر ہوگا, بیکاز آپ کی نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. سر ذرا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا, کس طرح سے آپ وہاں پر پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں, اسپیشلی جو قید میں ہوتے ہیں وہاں پر پاکستانی کسی وجہ سے, ہاں جی, ان کو اسسٹنس پرووائڈ. اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں, بہت مشکل سے پہنچتے ہیں, ادھر جا کے پھر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کام ان کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے, ان کے پاس پیپر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویسے جاتے ہوئے کوئی اور بندے کسی کی غلطی سے بھی لڑائی بن سکتی ہے, اس میں وہ اگر جیل میں چلے جاتے ہیں, پھر ان کے لیے ہم جو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں, معاونت فراہم کرتے ہیں. ہاں جی, چونکہ یہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور کسی ملک کے قوانین سے متعلق آگاہی نہیں ہوتی کہ وہاں پر کیا قوانین ہے, تو جب آپ وہ فالو نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, دین یو اینڈ یور فورم از دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. کس طرح کی غلطیاں نارملی کرتے ہیں پاکستانی, اسپیشلی ہم یورپ کے پرسپیکٹیو سے سوال رکھ رہے ہیں آپ سے, جو کہ انہیں نہیں پتہ ہوتا, وہ جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یو ڈونٹ ہیو دیٹ ورک پرمٹ, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایسا کام جو آپ کرتے ہیں وہاں جا کے جس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. پھر زیادہ تر جو مشکلات ان کے سامنے پہلے تو ہیں, یہ اسٹارٹ میں اکثریت جو جاتے ہیں, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس طرح یورپ ممالک میں نہیں جانا چاہیے. اس طرح لیگل طریقے سے جانا چاہیے, انلیگل طریقے سے انلیگل نہ جائیں. زیادہ مشکلات بنتی ان لوگوں کے لیے ہیں جو انلیگل طریقے سے پہنچے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں جو, ہاں ابھی تک جا رہے ہیں, ہاں جا رہے ہیں, ابھی تک جا رہے ہیں. نہیں ابھی اس وقت تک تو نہیں, بہت سختی ہو گیا پچھلے دنوں میں, جس طرح وہ کیونکہ کچھ حادثات ہوئے نا ہمارے علاقے کے کافی لوگ, اس کے بعد سے دیکھا کچھ اویئرنیس آئی ہے. ہاں اویئرنیس آئی ہے, اور تھوڑا گورنمنٹ نے بھی تھوڑا کنٹرول کیا ہے. اب لوگ اب بہت کم سننے میں آ رہا ہے کہ ایکشن ہوا, جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا, ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے, بہت سخت ایکشن ہوا ہے. تو دوسرا سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم صرف یہ کام کر رہے ہیں نا, اس کے علاوہ قدرتی آفات جس طرح یہ سیلاب آیا, جی کہ سیلاب میں ہم نے 28 اگست سے کام شروع کیا ہے منڈی باولدین سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کے دن تک ہم وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہاولپور کی بستیاں, ادھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, ہم نے ان کی ہیلپ لی ہے کہ ڈائریکٹلی ہم کسی پاس کے نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ اس کا حقدار ہے نہیں ہے. پھر وائس چانسلر صاحب ہیں محمد کامران صاحب,
اور دوسرے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہیں آصف نوید رانجھا صاحب. پھر انہوں نے جا کے ان لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پھر انہوں نے رضاکار بھیجے ہیں, ایک بس کی ہے, سیکورٹی دی ہے. پھر جو مستحق افراد ہیں نا ان کو سامان ان کی وجہ سے پہنچا ہے. اور میں تو شکر گزار ہوں ان کا, اسلامیہ یونیورسٹی وائس چانسلر صاحب کا, آصف رانجھا صاحب کا. اور اس کے علاوہ مظفرہ گڑھ میں گئے ہیں پھر ہم, مظفر گڑھ میں, علی پور تحصیل میں بہت زیادہ سیلاب, وہاں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی. ہاں جی, ادھر بھی ہم نے اس طرح کی. وہاں کے ڈی سی صاحب ہیں عثمان طاہر جپا صاحب, انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے سامان پہنچانے میں, مستحق افراد کی سیکورٹی کے حوالے سے. یہ بڑے ایشو تھا ادھر مظفر گڑھ میں, علی پور میں یہ ایشو بہت زیادہ تھا. تو اس کے لیے ہم مل کے انتظامیہ کے ساتھ بھی, اسلامیہ یونیورسٹی ان کے رضاکاروں کے ساتھ میڈیکل کیمپ لگایا ہم نے, ٹھیک ہے. مویشی سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے, مویشی ان کے پاس کھانا ہی نہیں ہے, پانی ہے سب. بالکل. تو ان کے لیے ہم نے وہ بوسا کہتے ہیں اس کو, بھوسا چارہ, ہاں بوسا چارہ مویشیوں کے لیے, ہاں وہ بھی دیا ہے. اس کے علاوہ اب جس طرح کی ریکوائرمنٹ وہاں پہ تھی آپ نے ذرا فیسیلیٹیٹ اچھا ویسے بھی دیکھیں بڑا زبردست کام ہے جو آپ کر بھی رہے ہیں, اور ہم بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو پاکستانی عوام آگے بڑھتی ہے, ہماری تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ آگے بڑھ کے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لوگوں کو. آپ ایک اچھی زندگی, آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ کیسے موٹیویشن آتی ہے کہ آپ نے باقیوں کے لیے بھی کام کرنا ہے؟ بیکاز دیکھیں اس کے اندر تو جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے اگر, تو obviously آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لوگ تو اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے تھے کہ بھائی ہم تو صحیح جی رہے ہیں, ہمیں کیا دوسروں کی پڑی ہے. میں صحیح بتاؤں آپ لوگوں کو, ہم جو اوورسیز ہے نا, میں اپنا بتاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں اوورسیز ہوں اور میرے اندر پاکستان کے لیے محبت زیادہ ہے. کس طرح؟ جس طرح ایک ماں کے پاس 2 بیٹے ہیں نا, ایک پاکستان سے باہر ہے, اس کی توجہ ماں کی طرف زیادہ ہوگی, چاہے وہ ماں جس نے پیدا کیا ہے یا ماں دھرتی ہو. محبت ہم میں زیادہ ہوتی ہے, ہم دور ہوتے ہیں. اب اسی لیے ہم اس تکلیف سے جس ٹائم گزرتے ہیں, دور رہنے سے, اس سے محبت بڑھتی ہے ہمارے اندر. ہمارا دل کرتا ہے کچھ کرنے کو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, سب سے مل کر کچھ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مہربانی ہے ہم پہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور اس نے خدا چن لیتا ہے بندے کو. صحیح بات ہے کہ یہ کام میں نے اس بندے سے کروانا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی رستہ بنا دیتا ہے, خود ہی بھیج دیتا ہے, خود ہی وسائل بھی دے دیتا ہے, اور چیزیں آسان ہو جاتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, یو اینڈ یور فورم آف فورس, بہت شکریہ, بہت زبردست آپ کام بھی کر رہے ہیں. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ہم ایک ایسی شخصیت سے جن کو بہت سارے بچے کہتے ہیں پاپا جانی. آپ جب پاکستان سویٹ ہوم میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی بچہ سر یا چیئرمین یا اس عہدے سے نہیں پکار رہا ہوتا, وہ ان کو ایک باپ کا درجہ دے رہا ہوتا ہے, بیکاز بہت سارے بچوں کو شیلٹر دیا انہوں نے. 2009 میں ایک بچے سے سٹارٹ کیا پاکستان سویٹ ہوم کا یہ سفر. آج بچے اچھے خاصے وہاں پر موجود ہیں. اچھا آپ سے پاکستان سویٹ ہوم کی نہیں بات کرتے, اب تو کیڈٹ کالج بھی ہے وہاں پر, اور بہت سارے بچے وہاں پر جا بھی چکے ہیں, اور بہت سارے بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں, وہ ایکسل کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, نام بنا رہے ہیں, اور مزید بچے جو ہیں وہ انٹر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے جگہ بنتی جاتی ہے. سو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. زمرد خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ذرا اس سفر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کتنا مشکل رہا. اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک سفر تھا, چلتا گیا, فنڈنگ مل رہی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, بٹ ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا, پھر لوگوں کا اس طریقے سے ٹرسٹ کو سسٹین رکھنا, یہ کتنا چیلنجنگ ہے, کتنا مشکل. اور اسپیشلی ایک چھت کے نیچے جب پورے پاکستان سے بچوں کی نمائندگی ہو, اور ڈسٹرب بیک گراؤنڈ کے بچے بھی ہیں, وہ ڈیٹیل ذرا ہم زمرد خان صاحب سے خود پوچھیں گے, بٹ ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا, ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا کہ جہاں پر بچے گھر کی کمی فیل
نہ کریں. خیر گھر کی کمی تو ہمیشہ فیل ہوتی ہی ہے, لیکن کوشش یہ کرنا کہ ان کو اچھے سے اچھا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زمرد خان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, بڑی مہربانی جی, تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بیسیکلی تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز تو وکالت سے کیا, پھر جنرل سیکرٹری رہا راولپنڈی بار کا. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں 2002 میں راولپنڈی سے ممبر قومی اسمبلی بنا, منتخب ہوئے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر آپ اسی راستے پہ متعین ہو جاتے ہیں. بے شک. 2008 میں بڑے مشکل ترین حالات تھے جب میں چیئرمین بیت المال بنا. اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج آیا اس وقت کی گورنمنٹ کو, ہماری فورسز کو, وہ سوات آپریشن تھا. دہشت گردی پورے عروج پہ تھی, بالکل. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مرگلہ کی پہاڑیوں سے نیچے آ کے وہ پاکستان کا پرچم اتار دیں گے. اور پھر میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو, جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, جن کی بہت مہربانی ہے مجھ پہ, ان کی شہادت بھی میرے جلسے میں ہوئی, اور اس کا تسلسل بھی وہی تھا, دہشت گردی. اور ان کی بھی اگر آپ آخری سپیچ سنیں تو یہی تھی کہ میں جان تو دے دوں گی لیکن سوات سے پاکستان کا پرچم نہیں اترنے دوں گی. اور پھر یہ اسی طرح رواں دواں ہو گیا. 2009 میں سوات میں بہت بڑا آپریشن ہوا دہشت گردوں کے خلاف. بالکل. پورا مالاکنڈ ڈویژن خالی کرا لیا گیا, اور یہ سارے کے سارے ہمارے پختون بھائی بہن بیٹے ہمارے مہمان تھے. پشاور میں, چارسدہ میں, نوشہرہ میں, اور بہت بڑا کیمپ ہم نے لگایا تھا ڈیفرنٹ اداروں نے مل کے, جلوزئی کیمپ نوشہرہ کے ساتھ. چراٹ سیمنٹ فیکٹری کی طرف آپ جائیں تو آتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے, فرشتوں اور پریوں کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت سید یوسف رضا گیلانی ہمارے پرائم منسٹر تھے, اور وہ بھی وہاں پہ گئے, بہت سارے ہمارے منسٹرز گئے وہاں پہ. تو وہاں سے اس خوبصورت سفر کا آغاز ہوا. 1 بچہ, 2 بچے, درجن, 2 درجن, 4 درجن, پھر یہ سفر بڑھتا گیا, پھر سینکڑوں, پھر ہزاروں. اور وہ بچے جو پہلے ماشاءاللہ پہلی کھیپ کے اندر آئے ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج وہ سارے بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں. بالکل. کچھ قائد اعظم یونیورسٹی سے, کچھ نس سے, کچھ پیاس سے. ماشاءاللہ. بہت سارے میرے بیٹے, ہم لکی کہ کوئی درجنوں کی تعداد میں میرے بیٹے اس وقت MBBS کر رہے ہیں ماشاءاللہ. پورے پاکستان کے کالجوں میں. اور کوئی اس وقت کوئی نام لے, کوئی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی جہاں پہ یہ میرے بیٹے نہ ہوں. فوج میں بھی میں کہتا ہوں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ نہ ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سویٹ ہوم کا مختصر ترین ترجمہ کیا جائے تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. بے شک. اللہ نے اس کو بڑی اپنی رحمت کے صدقے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سر آپ نہیں آتے, آپ کو چنا جاتا ہے, آپ کو لایا دیکھیں جاتا جی, ہے. یہ اللہ کی سلیکشن ہے. دیکھیں 3 چیزوں پہ اللہ نے بڑا واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا, حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا پورا بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ رزق میرے پاس ہے, بے شک. زندگی میرے پاس ہے, عزت میرے پاس ہے. بے شک. اور وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کی سلیکشن اللہ تعالیٰ اپنے بانٹنے والی ٹیم میں کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جو یہ سفر ہے نا فرشتوں کی کفالت کا, میں ان کو کبھی آرفن نہیں کہتا, اس لیے کہ یہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. اور وہ ایک دفعہ پاپا جانی کہتے ہیں جب ہزاروں کی تعداد میں بچے. تو میں کہتا ہوں کاش میری کو 1000 سال کی زندگی ہو تو میں ان کے ساتھ پورا پاکستان, GB, کشمیر, میں ان بچوں تک پہنچوں. یہ بیسک تو یہ اللہ کی رحمت والا کام ہے. یہ نبی کی نسبت والے بچے ہیں. بے شک. بے شک. یہ ان کی پہچان والے بچے ہیں, یہ ان کی کلاس فیلو ہیں. اور ہم نے فرسٹ ڈے یہ طے کیا ہوا ہے, کرنے والا کوئی اور ہے. بے شک. ہم نے صرف سوچنا ہے, بالکل اور ایسا سوچنا A+. دیکھیں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے یتیم خانوں میں اور پاکستان سویٹ ہوم. پہلا ڈفرنس یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر میں نے بہت یتیم خانے دیکھے, پاکستان میں بھی دیکھے, لیکن جب اگر آپ کی ڈیزائن کرتے سوچ ہی بالکل ایک, میں ان کو کچھ نہیں کہتا, ظاہر ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک سوچ ہے, ویژن ہے, لیکن اگر آپ ڈیزائن ہی کچھ بہت ماٹھا کر لیں. لیکن پاکستان سویٹ ہوم کا جب یہ خوبصورت نام رکھا گیا, اس وقت میں چیئرمین بیت المال تھا, تو ہم نے 2 مہینے ڈسکشن کروائی, بہت سارے وائس چانسلر کو بلایا, بڑے سارے ماہر تعلیم کو بلایا کہ یہ کسی پارٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کے بیٹوں کا پروجیکٹ ہے, بیٹیوں کا پروجیکٹ ہے. تو پھر اس کا نام بڑی مشکل کے ساتھ کچھ 2 مہینے بعد پاکستان سویٹ ہوم رکھا گیا.
کہ ہر بچہ، جیسے آج کے پروگرام میں ہم کوئی، میرا خیال میں اگر آپ بعد میں گنتی کریں گے تو کوئی 100 دفعہ ہم پاکستان کا نام لیں گے. بالکل. تو اسی طرح پاکستان سویٹ ہوم کے جب بچے پاکستان کا نام لیتے ہیں جب اپنے اسکولوں میں، اور ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. پھر لکیلی دنیا کی تاریخ کا جو پہلا کیڈٹ کالج ہے، یہ پوری دنیا میں ایک نیا کنسپٹ ہے، پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج. جب آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ایک آتا ہے، جب آپ بالکل کراس کرتے ہیں گجر خان ختم ہوتا ہے، سواوا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جیلم شروع ہوتا ہے، اور بالکل پٹھوار کے سنگم میں وادی راج اکبر، یہاں سے 1 کلومیٹر میں راول پنڈی بھی ہے، چکوال بھی اور جیلم بھی ہے. صحیح. وہاں پہ یہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا کیڈٹ کالج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، جیسے میں نے پہلے کہا نا، اللہ کی رحمت ہے، وہ ہمیں 2019 میں راجہ علی اکبر صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، 100 کنال زمین، صرف لینڈ نہیں، اس کے اندر ایک شادی حال بنا ہوا تھا، بینک بنا ہوا تھا، مسجد بنی ہوئی تھی، 100 کنال زمین جس کی برتب اربوں میں چلی گئی ہے، وہ انہوں نے کوئی 5 منٹ میں ڈونیٹ کر دی میٹھا ہوم کے لیے. اللہ ان کو، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے. یہ بچے 5 وقت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اور وہاں پہ سارے پاکستان کے بچے ہیں، بالکل، چاروں صوبوں کے، جی بی کے، کشمیر کے، راؤنڈ اباؤٹ کو 300 میرے بیٹے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، جمعہ والا دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں. تو میں نے جو پہلا الفاظ کہے تھے نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جب آپ اس میں آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا کام ہے ایسا سر، بہت سارے ایسے کن ہاتھوں کی سلیکشن کر لیں اس کام کے لیے. اور بہت سارے ادارے میں دیکھتی ہوں کہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم پہ، اور وہ اسی طرح سے ایک اسکول کا آپ نے نام لیا، بٹ ملٹیپل اور ادارے ہیں جو کہ جڑتے بھی جاتے ہیں. سر اس کے علاوہ ان لوگوں کا کتنا کردار ہے جو کہ بچوں کو اسپانسر بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ سفر اسی طرح سے جاری بھی رہنا چاہیے کہ وہ آئیں آپ لوگوں کے پاس، اس سفر کے ساتھ جڑیں. ایک نیکی کا کام ہے، اور آبویسلی جو کہا جاتا ہے کہ یتیم کی کفالت کا وہ کتنا زیادہ اس کا اجر بھی بتا دیا گیا ہے. دیکھیں جی، میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم یہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ساری گورنمنٹ گزر گئیں، آئیں اور چلی گئیں، لیکن الحمدللہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے پاکستان سویٹ ہوم کو فلی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نسلی تعصب نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی اور دیگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ کوئی صوبائی سطح پہ یا کوئی ڈفرینس اس حوالے سے نہیں ہے. تو پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے ڈونر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو زیور ہے، میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور قوم کے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا زیور اعتماد ہے، کہ آپ پہ لوگ اعتماد کریں کہ جو بات آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہوگی. آج اگر پاکستان سویٹ ہوم پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں ادارہ ہے، بلکہ ٹاپ 1 پہ ہے، تو یہ صرف اللہ کی رحمت کے بعد وہ اعتماد ہے جو ایز ایم این اے میں نے لوگوں کو دیا، ایز چیئرمین بیت المال دیا، بیت المال میں نے اربوں روپے بانٹے. اللہ کا یہ کرم رہا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، انسان بہت کمزور ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سویٹ ہوم کا سفر شروع ہونا، اور آج پاکستان سویٹ ہوم ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ڈونر کا رول ہے. ہمارا تو سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ ڈونر ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. پاکستان سویٹ ہوم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، ہمارے اکاؤنٹس ہر شخص کو پتہ ہوتے ہیں، ایک بچے سے لے کے آج تو میرے بچے ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے وہ بچے جو 4 سال کے آئے تھے، آج ساری مینجمنٹ میں وہ ہیں، خود سنبھال اس کی آئی ٹی میں وہ ہیں، فنانس میں وہ ہیں، میڈیا کے اندر وہ ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر یہ پہلا ادارہ ہوگا دنیا میں انشاءاللہ میری زندگی میں. یہ بورڈ آف ٹرسٹی بھی یہی ہوں گے بچے، اور ان میں سے سی او بھی میری جگہ ہوگا، کیونکہ یہ میری وراثت نہیں ہے، یہ ان بچوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے جاؤں گا. اور یہ بڑا اعتماد ہے لوگوں کا، میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا اعتماد، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں گے. صرف اعتماد ہونا چاہیے. یہاں سے آپ سے 1 کلومیٹر دور بالکل ساتھ ہی 100 کنال پہ ماشاءاللہ اس وقت راجہ پرشد صاحب نے، چودھری یاسین صاحب نے ہمیں یہ لینڈ دلوائی. 100 کنال زمین 2014 میں ملنا، اور آج وہ خوبصورت ترین، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی سب سے خوبصورت ترین بلڈنگیں وہ بنی، سب لوگوں نے بنائی، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے اسکول بنایا، کسی نے ہاسٹل بنایا. اور آج ماشاءاللہ سینکڑوں میرے بیٹے بیٹیاں، ان کی ابتدائی تعلیم یہاں پہ ہوتی ہے، پھر کیڈٹ کالج، پھر پاکستان کی یونیورسٹیز. ماشاءاللہ ان کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ادارہ
کسی بھی ادارے سے پڑھے وہ بچے ان کا کمپٹیشن کر لیں، گیمز میں کر لیں، سپر سمارٹ اسپیکنگ میں کر لیں، کسی بھی فیلڈ میں ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے یہ سپر سٹار میری بیٹے اور میری بیٹیاں ہر کمپٹیشن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ان پہ بڑا اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ذرا ان کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح، ان کو ملیں تو صحیح، ان سے بات تو کریں، ان کی طرف پیار کی نگاہ تو دوڑائیں۔ آپ نے بڑا درست کہا، صرف بات کریں، اور جو ان پرسپیکٹیو چیزوں کا ان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے you'll get amazed actually۔ اور پلس وہ جو دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ کیڈٹ کالج کا 5واں رزلٹ ہے فیڈرل بورڈ کا، سارے کے سارے بچوں کا A+ نمبر لے کے پاس واو۔ ہم جو اصل ہے کہ تعلیم آج پاکستان میں معذرت کے ساتھ کہ تعلیم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تربیت ہے، اصل بات اور تربیت ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم ایک بہترین قسم کی تربیت گاہ ہے، وہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کمپٹیشن میں فیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی گرومنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس نے کس لیے زندہ رہنا ہے، اس نے وہ دنیا میں آیا کیوں، اس نے کرنا کیا۔ اور میں انشاءاللہ دیکھیں میں شاید سارے پاکستان میں تو نہیں پہنچ سکوں، پاکستان سویٹ ہوم میں باقی اداروں میں ڈفرنس یہ ہے کہ میرے بیٹے زمرد خان بنے گے، اور انشاءاللہ ہر تحصیل میں ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو آنے والے ٹائم میں چھوٹے چھوٹے زمرد خان ملیں گے، جو یہ سارے پروجیکٹ ابھی سے میں ڈیزائن کر رہا ہوں۔ ایک بہترین قسم کا ہاسپٹل چکری روڈ پہ راجر کے پاس ہم نے بنا دی ہے، پچھلے 1.5 سالوں سے چل رہا ہے، سیدہ فاطمہ طہرا سلام اللہ علیہ ہاسپٹل۔ اس کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہ بچے جو اس وقت میڈیکل کالجز میں موجود ہیں وہ فیلڈ یہاں سے نکلیں اور اپنا ہاسپٹل فری چیریٹی پر رن کریں۔ اسی طرح سیول ہاسپٹل کے اندر ہم نے بہت بڑا ایک مہمان خانہ سیدہ فاطمہ طہرا سلام اللہ بنا دیا، صحیح، اس کو بھی چلانے کا کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ بچے چلائیں گے۔ ابھی سلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل سلاب کے اندر میرے ساتھ یہ میرے سینکڑوں بیٹے موجود تھے۔ ہم ٹھیک دوسرے دن فرائیڈے کو سلاب آیا وہاں پہ پیر بابا میں، ہم سیچرڈے کو وہاں سینکڑوں بیٹوں کے ساتھ، کیوں بیٹے ینگ ہیں ماشاءاللہ، پوری ٹیم ہے میرے ساتھ، ہم وہاں پہ موجود تھے، اور ہم نے طے کیا تھا کہ جو اگلا جمعہ آئے گا پیر بابا میں 450 سالوں میں صرف ایک جمعہ وہاں پہ نہیں ہو سکا جن سے فلڈ آیا تھا۔ دوسری دن سیچرڈے ہم وہاں پہ موجود تھے، سنڈے کو ہم نے کام کیا، اگلا جمعہ اللہ کے کرم سے وہاں پہ ہم نے پڑھا، الحمدللہ۔ وہاں سے ہم نے سلاب میں کام شروع کیا، پھر وہاں پہ سکول اڈاپٹ کیا بنیر میں، بائی خان میں، ابھی وہ بن رہا ہے سارے کا سارا، یہ میرے بیٹے ہی بنا رہے ہیں وہاں پہ، صحیح، لمحہ بلمحہ اس کی دیواریں بن رہی ہے، اس کو صاف ہوا، اس کی بکس، اس کے یونیفارم، اور یہ خود چلائیں گے اس کو، وہاں سے شروع کر کے پھر چنیوٹ سے پھر ہم جلال پور پیر والا ملتان میں، اور ماشاءاللہ کوئی 7-8 ہزار لوگوں کو لنگر خانے سے، مہمان خانے سے، سیدہ فاطمہ طہرا دسترخوان سے کھانا پرووائڈ کرنا، یہ ساری کی ساری میری ٹیم ہے، بالکل۔ تو میں ڈیفرنس بتا رہا تھا کہ باقی ادارے میٹرک کے بعد کہتے ہیں جو اپنا جو کرنا ہے کر رہا ہے، میں یہ سوال بھی کرنے لگا تھا آپ سے، لیکن میرا جو دستے شفقت ہے ان پہ، ذرا یہ میرے بیٹے ہیں، لوگ مجھ سے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ زمرد خان صاحب آپ کب تک ان کے ساتھ ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بندہ کب تک زندگی بھر رہتا ہے ساتھ، کہ جب تک ان کے گھر نہیں بنتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ اپنے کاروبار پہ نہیں لگتے، وہ بڑے بڑے لیول پہ نہیں جاتے، میں ان کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی ہیں، اور یہ نو کمپٹیشن والے بچے ہیں۔ اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں زمرد خان یہ سیاست چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، یہ میں دیکھیں آپ نے اس کے لیے سیاست چھوڑ دی، خیر آباد کیسے کہہ دیا، یہاں پہ تو کوئی ایک دفعہ کوئی ناظم بنے، کونسلر بنے، زندگی بھر کوئی صوبے کا ممبر بن جائے تو نہیں اچھا ویسے چھوڑتا۔ کیوں اس کام کے لیے ہم نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے سیاست چھوڑنا کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی مشن کے لیے چل رہے ہیں پھر ڈبل نہیں چل سکتے، پیسے چیریٹی لوگوں کی اور سیاست آپ کی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ سیاست والی کشتیاں چھوڑ دیں، جلا دیں ان کو، پھر اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میرا جو مشن ہے وہ مخلوق خدا کے لیے اور اللہ کی رضا، پلس آئی تھنک وہ اتنا گرینڈ لیول پہ چلا گیا۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں سیاستدان تو بہت سارے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 362 کے قریب پارٹیاں ہیں، سیاستدان دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ایدی صاحب کے بعد، چیپا صاحب کے بعد آپ نام گنے کہ پاکستان میں کتنے سارے نام ہیں، چند نام ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں جو چیریٹی میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو اس طرف بھی لے کے آنا ہے کہ صرف سیاستدان کے پاس عزت نہیں ہے یا پیسے والے کے پاس عزت نہیں، اصل عزت جو ہے وہ اللہ نے، اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو جو اس وقت یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ان کو بھی بتانا ہے کہ صرف پیسے سے عزت نہیں ہوتی،
سیاست سے عزت نہیں ہوتی. دنیا بھر میں ایک مثالی کام یہاں سے ہوا, عبدالستاریدی نے کیا. آج میں اگر کوشچن کروں نا, میں بہت سارے کالجوں میں جاتا ہوں تو میں کوشچن کرتا ہوں, آپ میں سے کسی کو سابق صدور کے یا سابق وزیر اعظم کے نام پتہ ہوں تو یقین کریں 5-5 ہزار بچے بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی, نہیں پتا, نام نہیں پتا. پھر میں پوچھتا ہوں کہ آج سے 5-7 سال پہلے ایک بڑی خوبصورت شخصیت تھی پاکستان میں جو اکثر آپ کو بچوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ نظر آتی تھی, تو یقین کریں کہ پورا حال سب کو نام گونج اٹھتا ہے کہ اس کا نام عبدالستاریدی. تو پھر جو ان کو اللہ نے جاتی ہوئی عزت دی, تو اس لیے میرا پیغام بھی ہے کہ آج معاشرے کو پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر کی ضرورت ہے. لوگ بہت ڈیپتھ میں نیچے جا چکے ہیں. آپ سیلاب دیکھیں, آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں, آپ پاکستان کی پرابلم دیکھیں, صاف پانی دیکھیں, فوڈ دیکھیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم ہے کہ ہمارے اسکول, کالجز, علاقوں میں, محلوں میں, یونین کونسل کے اندر ویلفیئر تنظیمیں قائم کی جائیں اور بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ سوسائٹی کے طرف کنٹریبیوٹ کرنا اصل ہے. کام دنیا میں اللہ کی مخلوق کی خدمت. بے شک. باقی تو چیزیں ختم ہو جانے والی. بالکل. اور اللہ کو بھی سب سے زیادہ بہترین کام اللہ کی نظر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت. بالکل ایسا ہی. اور اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات جیسے شعیب نے بھی کی تھی کہ چن لیا جاتا ہے اور آپ اس مقصد کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سر تھوڑا سا ذرا ڈائنامکس پہ بھی ہم بات کریں گے, لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے. بچے جب آتے ہیں آپ کے پاس بڑے ڈسٹرب بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, وہ چاہے فیملی میں ڈسٹربنس ہو, ڈسپیوٹس چل رہے ہوں, یا ایسے علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ٹیررزم ہے. اور اوبیسلی جس طرح سوات آپریشن کی آپ نے بات کی, اینڈ اوور آل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بچے سب سے پہلے مینجمنٹ کا بھی اور ویسے بھی رخ پاکستان سویٹ ہوم کا ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹرسٹ کے لحاظ سے. ایسے بچوں کو کس طریقے سے آپ لوگ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی طرف واپس آئیں, انہیں امید مل سکے؟ دیکھیں, بچوں کی بہترین کاؤنسلنگ پیار ہے اور بچوں کی بہترین کاؤنسلنگ بچے ہیں. اور پاکستان سویٹ ہوم میں 6 زبان, آپ تو خود ماشاءاللہ آتے رہے ہیں وہاں پہ, دیکھتے بھی رہے ہیں, بچوں سے ملتی بھی رہی ہیں, میرے بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی. بالکل. تو بہترین کاؤنسلنگ ہے بچوں کی. بچے وہاں پہ جو بچہ آتا ہے نا, ایک دن روتے ہوئے آتا ہے, ہفتے بعد اگر اس کی دادی آ جائے اس کو لے جانے کے لیے تو وہ تڑپ جاتا ہے, جاتا نہیں وہاں سے. دیکھیں وہاں پہ 6 نسلوں کے بچے, 6 زبانوں والے بچے, ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بچے, پورے پاکستان کے بچے. اور پھر ماشاءاللہ جو ان کے نصیب اللہ نے لکھ دی ہیں. دیکھیں یہ تو نصیبوں ہیں, ہم تو نصیبوں کی تکمیل میں سلیکشن ہوئی ہماری, نصیب تو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. بے شک. کہ کون سا بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع گراؤنڈز, میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ ہوم کے بچوں کو دی ہوئی ہیں. ان کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں, ان کے کھانے میں, ان کے اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لوگوں سے ملنے میں. یہی ڈیفرنس ہے پبلک کے بچوں میں اور سویٹ ہوم کے بچوں میں, کہ سویٹ ہوم کے بچوں میں بہت زیادہ ایک آ جاتی ہے اویئرنیس کہ وہ منسٹرز کو بھی مل رہے ہوتے ہیں, سینیٹرز کو بھی مل رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ اسمبلی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, اسمبلی کے کمپٹیشن بھی جیت رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں اسمبلی میں کمپٹیشن ہوا. اچھا. راجہ پرشد صاحب سپیکر تھے تو انہوں نے کرایا, 36 اسکول تھے اس میں میرے بیٹے اسماعیل نے ٹاپ کیا. ماشاءاللہ. آپ کبھی اس کو یوٹیوب میں ڈال کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا. وہ بڑا فیمس ہے, ٹی وی پہ بھی بہت دکھا بھی رہے تھے بچوں کو. تو بیسک یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں, اور صلاحیتوں کی تکمیل کے لیے میں جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں, دیکھیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. میرے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے بہترین قسم کے عقل مند ڈونر موجود ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, جو اس میں تعلیم, تربیت, فوڈ, ہیلتھ, ہر چیز ان کی دیکھتے ہیں. بالکل. اور یہ بچے بڑے نصیبوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم ضرور پیدا کیا ہے, لیکن نصیب بادشاہوں والے لکھتی ہیں. صحیح بات. اللہ کا تو کام ہی فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا. صحیح بات ہے. سر کیا کرائٹیریا پاکستان سویٹ ہوم میں کسی بھی بچے کے آنے کا یتیم ہونا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو صرف وہ بچہ آ سکتا ہے جس کا والد نہیں ہے. ٹھیک ہے. آرفنس, اور بہت سارے بچے ڈبل آرفن بھی ہیں. والدہ. اور اب جو پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج, وہاں پہ کیونکہ سلیکشن ہوتی ہے, بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اس میں 70 سیٹیں ہوتی ہیں ہر سال. ٹھیک ہے. بچوں کی 8ویں کلاس میں, جو 7ویں کلاس بچے پاس کرتے ہیں جو ہمارے پاس سویٹ ہوم میں یا اوورآل پاکستان میں یتیم بچے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹ ہوتے ہیں, 36 سینٹر بنتے ہیں کشمیر میں, جی بی میں, پاکستان میں. ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں, وہ سلیکشن کرتے ہیں ان کی, اور پھر ماشاءاللہ وہ بچے
سواوا میں جاتے ہیں کریڈٹ کالج میں اپنا FSC وہاں سے کر کے ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو وہ جو بچے جو کہ پاکستان سویٹ ہوم کے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک بات ہوگی, اور کسی اور ادارے کا کوئی اور یتیم بچہ بھی ذرا اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں اس میں سارے بچے اپلائی کرتے ہیں, اس میں صرف کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ سویٹ ہوم کا ہی 7ویں کلاس کا یتیم بچہ ہوگا, کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جو بھی یتیم میں بچہ. سینٹر بنتے ہیں اس میں, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام ہے, کریڈٹ کالج کا بہت بڑا کام ہے, بالکل, تو میرٹ بیسس پہ اب انشاءاللہ وہ سیٹیں ہم 500 کر رہے ہیں. اوکے, ہمارے ایک ڈونر ہے مقصود الرحمان صاحب, صحیح, اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے کہا نا پاکستان میں بڑے اچھے اچھے ڈونرز موجود ہیں, بہت زبردست قسم کے, اور وہ اس لیے بھی سر کہ وہ وہاں پہ 500 بچوں کا ہاسٹل ہمیں بنا کے دے رہے ہیں اپنی والدہ کے نام پہ, والد کے نام پہ. اور مزے کی بات یہ ہے, ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین, تو کہنے لگے جی میرے والدین زندہ ہیں ماشاءاللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاسٹل کمپلیٹ ہو, اگلے 4 مہینوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی میرے 25-26 کروڑ پہ لگا رہے ہیں کہ میں نے افتتاح ان سے کرانا ہے. اوکے, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل. سر جو یونیورسٹی کے بچے سامنے کا قائد یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ مینیج آپ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے ویسے تو جواب دیا کہ باپ ہوں نا تو کروں گا, ظاہر ہے جب تک ریکوائرمنٹ ہے. مینیج میں کہہ رہا ہوں کہ میں, ابھی آپ نے پوچھا نا ابتدا میں جو بات آپ کر رہے تھے کہ اس پروجیکٹ میں بڑی ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی, میرے ہاتھ میں یہ رزق ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ سوچا وہ ہو گیا ہے. اللہ ایسا کرم کر دیتا ہے کہ میں بڑی بڑی چیزیں سوچتا ہوں, ہو جاتی ہیں. میرے ہزاروں کی دیکھیں اتنا مشکل فائنینشلی ٹائم ہے پاکستان پہ, 2-4 بچے پالنا بڑا مشکل کام. صحیح بات ہے, لیکن ہمیں کبھی پرواہ نہیں کی, کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی کرم سے چل رہا ہوتا ہے. یہ انسانی عقل کا نہیں ہے, یہ انسانی عقل سے نہیں چلتا. یہ واحد کام ہے دنیا کا جس میں یہ کہتا ہوں, کچھ لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں عمر خان یہ کیسی بات آپ کر جاتے ہیں, کہ اس میں عقل اور شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے, یہ اللہ کی رحمت سے چل رہا ہوتا ہے, چل رہا ہے, یہ اللہ کے معجزات سے چل رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی رحمت چلتی ہے پھر آپ کی عقل اور شکل دنگ رہ جاتی ہے اور سارا کام بونے رہ جاتے ہیں. بالکل. اب اگر یہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے. قائد اعظم میں میرے کچھ دوست ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتے تھے, مرتضیٰ ستی صاحب اور یہ ساری قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. صحیح, تو یہ آپس میں کہتے ہیں وہ ہم قائدین یس, فنکشن میں آئے تو انہوں نے کہا ہمیں تو داخلہ نہیں مل سکا قائد اعظم یونیورسٹی میں, لیکن ماشاءاللہ میرے 3 درجن بیٹے قائدین ہیں ماشاءاللہ. تو یہ صرف اللہ کا کرم. زبردست زبردست سر. اوبویسلی یہ اللہ کا کرم ہے, ظاہر سی بات ہے انسان کی نیت ہوتی ہے تو اللہ آگے وسیلہ بناتا ہے اور اس سفر کو آگے لے کے چلتا ہے. سر آخر میں کوئی میسیج پاکستانی قوم کو آپ دینا چاہیں, اس کے بعد ہم ذرا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں جی, میرا تو ایک ہی میسیج ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں جو حقیقی سکون ہے, جو قلب سکون ہے نا, وہ دیکھنا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اور چیریٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہوتی کہ 200 ٹرک 400 ٹرک 200 ارب 400 ارب. اللہ کے نزدیک کوالٹی ہے. ہو سکتا ہے ایک پیاسے کتے کو آپ پانی پلا دیں, ہو سکتا ہے چھوٹے سے ایک یتیم بچے کے گھر آپ چلے جائیں, چھوٹا سا گفٹ لے کے چلے جائیں, اور آپ ضرور اپنے دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقوں میں ان فرشتوں کو ضرور ڈھونڈیں. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا تو پھر نبی کی نسبت والے بچوں کی خدمت کرو. بے شک, اس میں آپ آؤ گے تو پھر آپ انجوائے کر سکو کہ کیا حقیقی سکون کیا ہے. اور سکون تو بہت ملے گا. تو حقیقی سکون کے لیے ضروری ہے, قلب سکون کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت, اور ان میں افضل ترین کام ہے یتیم کی کفالت, اور وہ آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. یہ تو وقت بڑا مختصر, ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن چھوٹا سا سوال بس کرنا چاہ رہا تھا. 2013 جنا ایونیو بلو ایریا, سکندر نامی شخص, اور آپ کا وہاں پہنچنا اور اس معاملے کو ختم کرنا. سکندر کہاں ہے اب؟ دیکھیں پہلے تو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا بہت سارے راستے ہیں عزت دینے کے. بے شک, آپ صرف پرچی, ووٹنگ, حلقہ, یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو کسی کو عزت دے دے. بے شک, کسی کو وہاں سے کسی وہ ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرن بھی دینا تھا میری زندگی میں کہ نو مور پالیٹکس. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی وقف کر دی بچوں کے لیے, اور اللہ نے مجھے بے پناہ عزت بھی دے دی. آج میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں سکندر میری پہچان بن گیا, وہ بہادری میری پہچان بن. کوئی بہادر اور بزدل نہیں ہوتا. جب اللہ کی رحمت چاہتی ہے تو آپ کو جس روپ میں چاہے وہ پیش کر دیتی. پہلے میں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتا تھا, اب لوگ خود پیسے آتے ہیں پیسے دینے کے لیے. تو سکندر وہ میرا ایمان کا ٹیسٹ تھا. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہتا تھا اور کہتا رہوں گا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں کسی یتیم بچے کی دعا ریجیکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ میرے محبوب کی نسبت والے بچے ہیں.
میرا ایمان تھا کہ اتنے سارے بچے میرے پاس ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی. اور اس وقت جو ڈیگریڈ ہو رہا تھا پاکستان, کہ کتنے گھنٹے دو بچوں کو یرغمال بنا کے 6 گھنٹے اس نے بلیو ایریا میں, اس دن 15 اگست تھا, 14 اگست ہمارا یوم آزادی, 15 بھارت کا, اور جو پوری دنیا میں تبصرہ ہو رہا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی ایک معجزہ تھا. اللہ نے مجھے عزت دینی تھی, زندگی دینی تھی, ایک ٹرم دینا تھا, اور پھر اللہ نے وہ بچے بھی بچا لیے, میں بھی بچ گیا, وہ بھی بچ گیا. اس کو 16 سال قید ہوئی اڈیالہ جیل میں, کیونکہ وہ کوئی پاگل نہیں تھا, وہ بیسیکلی ایک جنونی جو لوگ ہوتے ہیں, مذہبی جنونی اس کو کہہ لیں, جو بھی اس نے جانا تھا کسی اور مشن کے لیے, تو اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا, اس کا وہ مشن بھی ختم ہو گیا, وہ بچے بھی بچ گئے, اور آج اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے میری ڈیوٹی بھی لگا دی. بہت سارے بچے آج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. بچوں سے بھی کہتا ہوں یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, بس یہ ایک لمحے میں پرچم ہے تو سب کچھ ہے. بے شک, بالکل. تو سکندر والا واقعہ یہ ہے کہ بس اس نے مجھے مقدر کا سکندر بنا دیا. بے شک ایسے سر, ماشاء اللہ نے واقعی بہت عزت دی, اور آپ نے جس طرح سے اس کو قائم, اس میں اضافہ آپ نے کیا اپنے کام سے, اپنی محنت سے, اور ظاہر اللہ نے آپ کو چنا. وی آر ریئلی گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر سر. سلامت رہے. اسی طرح سے وہ جو ایک آواز, جب جیسا سبین نے بھی کہا, واقعی جب ہم آج داخل ہوتے ہیں, بیکاز وہ اتنے خوبصورت گراؤنڈز, اتنا پیارا انفراسٹرکچر, اسٹیٹ آف دی آرٹ, ایوری تھنگ, اور وہاں پہ جب زمرد خان صاحب آئے تو بچوں کا جو پپا جانی کا ایک آواز لگانا ہوتا ہے, وہ گیوز گوز بامز ایکچولی, کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے سر پہ کیسا زبردست ہاتھ رکھ دیا ہے آپ کی صورت میں. الحمدللہ سلامت رکھے سر آپ کو. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کا. سر تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.